On the behalf of Pakistan Agricultural Research Council, I warmly welcome you all for the inauguration of Aeroponics Complex and National Institute for Genomics and Advanced Biotechnology. It is my pleasure to invite Mr. Kwon Jian, Administrator, Rural Development Authority, Republic of Korea, to share his views. It is a great honor to be here with you and joining celebrating the completion of seed potato production and aeroponics complex, especially in the presence of His Excellency, the Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif himself. Blending diverse cultures, such as Gandhara art, under Islamic heritage, Pakistan is widely known as the birthplace of the Indus civilization, one of first cradles in human history. The Rural Development Administration is government agency responsible for agricultural R&D and technology dissemination in Korea. International cooperation is also one of our key missions. The Korea Partnership for Innovation of Agriculture, in short, KOPIA, centers are installed in over 20 countries. Among all KOPIA centers around the world, achievements of Pakistan Center are particularly noteworthy. Pakistan's seed potato project stands out as a model case of international agricultural technology cooperation. As you may know, to support Pakistan's national goal of achieving self-sufficiency in seed potatoes, the KOPIA Pakistan Center introduced aeroponic cultivation technology. As a result, seed potato productivity has dramatically increased, sixfold compared to conventional method. By the end of project in 2028, Pakistan is expected to produce up to 160,000 tons of seed potatoes each year. Nationwide distribution of high-quality, disease-free seed potatoes will further boost potato productivity, raise farmer income, and revitalize rural economy. Korea and Pakistan has already engaged in exchange program for agricultural genetic resources by sharing Pakistan's wheat and Korea's chili pepper seed. We also launched new livestock industry project, including improvement of dairy cattle using high-quality Korean semen and selection of high-quality forage crop varieties to support Pakistan's livestock sector development. Thank you so much. خواتین و حضرات، میں دعوت خطاب دوں گی محترم وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں ہم اپنی تاریخ کے دوسرے سبز انقلاب کی جانب گامزن ہیں. وزیر اعظم صاحب کی پرائورٹی جس طرح وہ اکانومی پہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ان کی پرائورٹی میں نمبر 1 ایگریکلچر سیکٹر ہے جس پہ وہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور رات دن ان کی گائیڈنس میں، ان کی ڈائریکشن پہ ایگریکلچر سیکٹر کام کر رہا ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، میں اور میری وزارت ہمارے ترقیاتی شراکت داروں کے تعاون سے پاکستان کی زرعی شعبہ کے جدید انقلاب اور ترقی کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. ان میں سپیڈ بریڈنگ، جینومکس اور کئی دیگر اقسام کی بہتری کے لیے جدید ترین سہولیات کا قیام شامل ہے. معزز وزیر اعظم صاحب، ہمارے سائنسدان مختلف فصلوں کے لیے نئے بیج کی مختلف اقسام، وائرس اور بیماریوں سے محفوظ اقسام کی تیاری کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب، آج آپ کے دست مبارک سے ایسی 2 اہم اقسام کا افتتاح آپ کی کسان دوستی پالیسیوں کا واضح ثبوت ہے. خواتین و حضرات، جدید ٹیکنالوجی سے راستہ یہ مرکز جو حکومت کوریا کی ٹیکنیکل اور مالی تعاون سے RDA اور کوپیا کے ذریعے قائم کیا گیا ہے، یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے میں اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے. اس منصوبے کے ذریعے پاکستان اعلیٰ معیار کے آلو کے بیج کی پیداوار میں خود کفیل ہونے کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے.
मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम ज़राअत के शोबे को मुल्की मईशत का सबसे मुअस्सर शोबा बनाने के आपके विजन को हकीकत में बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। ख़वातीन व हज़रात, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी अनथक मेहनत से पाकिस्तान ने तमाम चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया और इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। मैं दावत देती हूँ मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ स्टेज पर आए और अपने ख्यालात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायक एहतराम जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, वज़ीर फूड सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान, काबिल एहतराम वज़राए कराम, पार्लियामेंटेरियंस, acting ambassador of Republic of Korea, and Mr. Kon Jehan, RD Administrator of Agriculture Sector in Republic of Korea. اس شاندار ادارے کے انچارج ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب، چیئرمین PRC، اور انتہائی قابل احترام PRC کے آفیشلز، انجینئرز، سائنٹسٹ اور انتہائی ذہین قابل ایگریکلچر کے گریجویٹس، PhDs، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں آ کر بہت اطمینان ہوا ہے کہ یہاں پہ بڑی لگن اور محنت سے پاکستان کی زراعت کو ترقی دلوانے کے لیے یہاں پر ہمارے سائنٹسٹ، ایکسپرٹس دن رات محنت کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس محنت کی بدولت پاکستان کی زراعت ضرور آگے بڑھے گی، اور یہاں پر ریپبلک آف کوریا کی تعاون سے جو آلو کے بیج کی حوالے سے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، میں اس کے اوپر I would like to express my deep gratitude to the government of Republic of Korea, and of course our acting ambassador and our director Kon Jehan. Most definitely the Republic of Korea is a country with a very strong economy and have great expertise in many areas of economic development, industry, steel, agriculture, information technology-led initiatives, and many other areas, automobile industry. Pakistan imported Daewoo buses back in 90s. So I think our relationship with Korea is strong, and we need to make it more stronger. And thank you once again for your cooperation in this great initiative. خواتین و حضرات،
زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 65% حصہ دیہاتوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا کسان بہت محنتی، بہت قابل ہے، اور جاڑے اور گرمی میں دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کو اگر آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو بہترین بیج کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، اور جینون دوائیوں کی ضرورت ہے، جعلی ادویات کی نہیں۔ اور اگر وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر کسان کو یہ اشیاء مناسب قیمتوں پر مہیا کر دے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایک زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زرخیز زمین دی ہے، پانی ہے، بڑے بڑے شاندار سائنٹسٹ ہیں، بڑے ایکسپرٹس ہیں، اور لاکھوں بچے اور بچیاں آج ایگری گریجویٹس ہیں۔ اگر ضرورت کسی بات کی ہے تو وہ مناسب ماحول، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ وہ اگر مہیا کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان کی زراعت اتنی توانا ہو جائے گی کہ ملکی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور ایکسپورٹس کے لیے سرپلس بھی مہیا ہوگا۔ لیکن یہ بات تقریروں، شعروں سے ان سے نہیں ہوگی، محنت سے، اور محنت سے، اور دن رات محنت سے۔ آج آپ دیکھیں، کاٹن ایک زمانے میں پاکستان نے تقریباً 16 ملین بیلز کو ٹچ کیا تھا، اور آج یعنی ہم کاٹن کی ہماری پیداوار انتہائی کم ہے، اور اربوں ڈالر خرچ کے کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ آج یہاں پہ جس ادارے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آلو کا بیج، انشاءاللہ یقیناً یہ بہترین بیج اب کسانوں کو مہیا کیا جائے گا، جو کہ ابھی تک مہیا نہیں کیا گیا، اور ابھی بھی ہم باہر سے بیج امپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک شاندار ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کا اور جنوبی کوریا کا کہ انشاءاللہ اب یہ بیج مہیا ہوگا، اور جو بیج امپورٹ ہوتا ہے اس پہ جو زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ بیج بہت ہی شاندار بیج ہوگا، جس سے کہ ہمارے آلو کی جو پیداوار کو بہت زیادہ اس کو ترقی ملے گی، اور ایکسپورٹ بھی کریں گے آلو اعلیٰ اقسام کا، اور پاکستان کی جو ضروریات پوری ہوں گی۔ اسی طرح گنا ہے، دیکھیے کہ کاٹن میں بھی ہمارا ہمسایہ ہم سے آگے نکل گیا، چین کہیں ہم سے آگے نکل گیا، اور ہم 20-25 سال سے اسی کنفیوژن میں ہیں۔ مونسینٹو سے ہم 20-25 سال میں کوئی معاہدہ نہیں کر سکے۔ کوئی اگر رسک تھے تو اس کو لے لیتے، تاکہ آج پاکستان کے اندر کاٹن کی پیداوار کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہوتی، یا کوئی اور اس کا جو متبادل ہے اس کو ہم لے آتے۔ چین میں آج اس طرح کی سخت موجود ہے۔ یہی تقریباً عالم حال ہے گنے کی پیداوار کا۔ گنے کا جو سکروس کانٹینٹ ہے، گنے کی جو پر ایکڑ ییلڈ جو ہے، اس کو ہمارے جو قرب و جوار کے ممالک کہیں آگے نکل گئے، لیکن ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ یہ تو کسان کو ہم دعا دیں، اپنے ایکسپرٹس کو
اپنے پروفیشنلز کو ہم ان کو دعا دیں کہ جن کی محنت سے یہ معاملہ آج چل رہا ہے. میں ملتمس ہوں منسٹر فوڈ سیکیورٹی کو رانا تنویر حسین صاحب کی خدمت میں اور سیکرٹری جو یہاں بیٹھے ہیں اور تمام جو ان کی ٹیم ہے ان سب کی خدمت میں میں اخلاص کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو وہ ہماری ایگریکلچر، ہماری زراعت، اس کو اگر آپ 4 چاند لگائیں گے تو لوگ آپ کو ہاتھوں میں اٹھائیں گے اور آپ کی عزت اور تکریم کریں گے کہ اسی میں پاکستان کی معیشت. اور پھر اس کے اوپر دیکھیے کہ جو ایس ایم ایز جو ہیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، ان کی دیہاتوں میں ان کے یہ انویسٹمنٹس، ہمارا جو نوجوان اگر دیہات میں اگر آج اپنے بڑوں کے ساتھ وہ کاشتکاری نہیں کرنا چاہتا تو وہ انٹرپرینور تو بننا چاہتا ہے. اس کو اگر 8-10 اگر وہاں پر کارکن ہوں گے اور آپ کی جو پروڈکشن ہے ویجیٹیبلز کی، آپ کی فروٹس کی، اور خاص طور پر جب سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سرپلس فروٹ یا سرپلس پروڈکشن آپ کی کسی سال میں ہوتی ہے تو اس کی سٹوریج کا کوئی انتظام نہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی انتظام نہیں. تو اگر یہ ہم انفراسٹرکچر قائم کرتے دیہاتوں میں دہائیوں پہلے، آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی، اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ دیہات سے شہر آنے کی اس کو ضرورت نہ پڑتی، وہ خود مالک بنتا، انٹرپرینور بنتا، وہ ویلیو ایڈیشن کرتا. اگر آم ہے تو آم سے اگر وہ جوسز بنائیں اور ایکسپورٹ کریں. اورنج ہے آپ کا سرگودا اس کیلیفورنیا آف پاکستان. یہ وہ اہداف ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے. ماضی میں نہیں کیا کوئی بات نہیں، اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، محنت کریں. اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ ہماری زراعت کا نقشہ بدل سکتے ہیں اگر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں. یہی ایک وجہ ہے کہ میں نے 1000 ہمارے پورے پاکستان کے جو بچے اور بچیاں جو فریش گریجویٹس ہیں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، میرٹ پر ان کو ہم چین بھجوا رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، تاکہ وہاں پر مختلف مدوں میں وہ ٹریننگ لے کے آئیں اور آ کر کھیتوں میں کسان کا ساتھ دیں اور اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں. اور اسی طرح آپ کی جو زراعت کا جو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے آئل سیڈز، $4.5 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے، کوکنگ آئل کی $4.5 بلین. اب اس میں سن فلاور یا آپ کا پام ٹری، اس میں ہم نے کس حد تک ہم نے ترقی کی. کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں تو مجھے بتائیں کہ جی یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن اگر ہم نے کیا ہوتا تو $4 بلین سالانہ کا زر مبادلہ ہم ضائع نہ کر رہے ہوتے اپنا آئل امپورٹ کرنے میں، وہ یہاں پیدا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی. اس طرح لائف سٹاک ہے، اس میں بے پناہ پوٹینشل ہے. تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا منسٹر رانا تنویر صاحب کی خدمت میں، سیکرٹری صاحب کے یہاں کے جو ہیڈ ہیں ان کی خدمت میں، اور ہمارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمت میں، کہ ان دا نیم آف پاکستان اینڈ ان دا نیم آف گاڈ لیٹ اس پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. آئیں اٹھیں اور اس چیلنج کو قبول کریں، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں جو ایگریکلچر زراعت ہے اس کا حصہ دن رات محنت کر کے اس کا بڑھائیں. بے پناہ پوٹینشل ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے دیٹ از دا ول ٹو ڈو. اگر اس کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس خطے میں کوئی ہمارا ثانی مد مقابل نہیں رہے گا. لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زراعت کی جو قسمت بدلنی ہے. دیکھیے کہ ابھی میں پوچھ رہا تھا، یہاں پر مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایکو سسٹم کے لیے اور کلائمیٹ فرینڈلی جو ایکوپمنٹ کا دکھایا انہوں نے مجھے
پروٹوٹائپ. تو میں نے کہا کمبائن ہارویسٹر کا کیا حال ہے؟ تو جی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹمنٹ کریں. میں نے کہا آپ پروٹوٹائپ بنائیں, بنا کے ان کو لے کے جائیں, حکومت وقت کو بتائیں, صوبوں کو بتائیں, مجھے بتائیں. ہم جتنے فنڈز ہیں آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بلائیں گے کہ آپ کوآپریشن کریں باہر کی کمپنیوں کے ساتھ. اور یا پاکستان اگر گاڑیاں بنتی ہیں یہاں پہ, اگر گاڑیاں بنتی ہیں تو یا کمبائن ہارویسٹر کیوں نہیں بن سکتے, رائس کے ہارویسٹرز کیوں نہیں بن سکتے, جس سے کہ آپ کی جو پیداوار ہے اس میں جو لاس کا جو ایلیمنٹ ہے اٹ از بیونڈ امیجنیشن. پرانے دقیانوسی وہ باہر سے آئے ہوئے مشینیں اور ان کو وہ رینٹل پہ دیتے ہیں, 18% 15% آپ کے لاسز ہوتے ہیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنی فیصلہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے اور اپنے ایگریکلچر کے شعبے کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور توانا کرنا ہے. میرے جو یہاں پر جو ایکسپرٹس پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں میرے لیے وہ بہت لائق احترام ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس. تو میں عید کے فوراً بعد جو ہمارے جو نوجوان ایکسپرٹس ہیں, پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں اور بہت قابل ہیں, ان کا میں ایک بلا رہا ہوں. وہ بھی بیٹھیں گے, دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ ہمارے جو پرانے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے. تو وہ ایک یوتھ کا اور ایکسپیرئنس کا وہاں پر کمبینیشن ہوگا اور اسی کے ذریعے ہماری ترقی آگے بڑھے گی. اس طرح نہیں ہوگا بالکل. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج بھی اگر ہم ہمت باندھ لیں تو انشاءاللہ ہم اوج ثریا پر پہنچیں گے, ضرور پہنچیں گے. آئیں اکٹھے ہوں تو انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے تو ہمارے دن رات بدل جائیں گے انشاءاللہ. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد.